बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से हैं और दुआ में हमें शामिल रखते हैं, जिसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपका अपना प्रोग्राम है सुबह वतन, जिसमें आप कॉल करना चाहते हैं, आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमारी गुफ्तगू सुनना चाहते हैं, हमारी गुफ्तगू में शामिल होना चाहते हैं। चूँकि प्रोग्राम ही आपका है तो हम आपको ऑलवेज़ वेलकम करते हैं। वैसे तो आज का हमारा टॉपिक भी ये है, लेकिन मैं आगाज़ में चंद एक बातें इस हवाले से करना चाहूँगा कि हमारी सोसाइटी में बेवाओं को जब हम देखते हैं तो उनको बावकार ज़िंदगी गुजारने का पूरा पूरा हक है। हमारा मुआशरा उनको किस तरह से ट्रीट करता है, और क्या तन्हा हैं ये ख़वातीन, बेवाएँ क्या मजबूत हैं ये ख़वातीन, हम इस पे बात भी करेंगे। लेकिन अगर हम बेवगान की बात करते हैं तो उनको पूरा हक है कि वो एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजारें, वो बावकार तरीके से ज़िंदगी गुजारे। लेकिन बहुत से चैलेंजेस होते हैं ज़िंदगी में। जब कोई खातून अनफॉर्चुनेटली बेवा हो जाती हैं तो माशरे में उनको बहुत सी समाजी और माशरती तौर पे या माशी तौर पे चैलेंजेस को फेस करने के लिए चीज़ें सामने आती हैं, हर्डल्स आती हैं। लेकिन समाजी तहफ़्फ़ुज़ और ज़हनी हिम्मत उनकी मजबूती का अहम सतून है, और डेफिनेटली हम सबको मिल के इनको इनकरेज करना चाहिए, डिस्करेज नहीं करना चाहिए। हेल्पिंग हैंड होना चाहिए हमें। ये बहुत टफ मरहला होता है, और बेवगान अगर जिनके बच्चे भी हों जो ख़ुद कफ़ालत की ज़िम्मेदारी की तरफ आ जाएं, वो माएँ बहनें बेटियां जो कभी घरों से बाहर नहीं निकलती थीं, उनको माशरे में निकलना पड़ता है, उनको रोज़गार कमाना पड़ता है, माशरती रवैयों को देखना पड़ता है। इस तब्दीली को नफ्सियाती तौर पे, जिस्मानी तौर पे, ज़हनी तौर पे अपने आप को कोप अप करने के लिए तैयार उनको करना पड़ता है। सो इस पे हम बात भी करेंगे। हमें राहें बनानी चाहिए, हमें सहूलतें देनी चाहिए, जॉब के वक्त, कारोबार के वक्त, लेन देन के वक्त, ग्रॉसरी या शॉपिंग के वक्त, या आम मामूलात ज़िंदगी में घर से निकलते वक्त, ट्रैफिक में रवानी के वक्त, ट्रैवल करते वक्त। बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें स्पेस देनी चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए। वैसे तो हर खातून की रिस्पेक्ट है, मैं ये नहीं कह रहा कि मर्द की रिस्पेक्ट नहीं है, सबका अपना अपना मकाम है। लेकिन जब कोई खातून अकेली हो जाती है तो उसको अकेला होते हुए उसके साथ वो हेल्पिंग हैंड हमें बनना चाहिए कि माशरे में वो एक अच्छे तरीके से, बावकार तरीके से ज़िंदगी गुजार सके। ना सिर्फ ख़ुद, बल्कि अगर वो अपने बच्चों की भी कफ़ालत कर रही हैं तो उनके ज़िम्मे जो ज़िम्मेदारी आ गई है वो भी अच्छे तरीके से कर सके। इस बात के साथ आगाज़ करते हैं जी। आपको पता है आपके प्रोग्राम सुबह वतन का फॉर्मेट तलावत कुरान करीम से आगाज़ करते हैं, करने का काम, आज का वजीफ़ा बताते हैं, सवालात के जवाबात शामिल किए जाते हैं, आपकी लाइव कॉल्स ली जाती हैं, आज की किताब के बारे में बताया जाता है, और टॉपिक ऑफ द डे जैसा कि मैंने आपको बताया, तन्हा मगर मजबूत, बेवाओं की बावकार ज़िंदगी और हमारा मुआशरा। ये क्वेश्चन मार्क भी है, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आज हमारे साथ मेहमान कौन कौन हैं। हमारे साथ तलावत कुरान करीम के लिए फ़ाज़िल क़रात सबाशाह कारी अहमद हाशमी साहब मौजूद हैं, इनको खुश आमदीद कहेंगे। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप कारी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह जी। और इनके साथ आपकी जानी पहचानी शख्सियत मौजूद हैं जी। फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, हदीस और शरई उलूम के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं, आपके सवालात के जवाबात देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अशरफ भट्टी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व सर खैरियत से? रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह। नसीब दुश्मना तबीयत नासाज तो नहीं है, थोड़ा धीमा धीमा अल्हम्दुलिल्लाह, बोल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह आपको ज़िंदगी से दे जी। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हैं। आपका अपना प्रोग्राम सुबह वतन, आप इसको यूट्यूब पे भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको लिंक बता रहा हूँ, पैगाम TV ऑफिशियल, यू कैन सी, आप अभी देख सकते हैं सामने पैगाम TV ऑफिशियल। हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ना सिर्फ ख़ुद बल्कि इर्द गिर्द भी सबको बताइए, ताकि आपको कुरान और सुन्नत की सही शरई मुस्तनद रहनुमाई पहुंच सके। ये कार खैर का काम है, ये दीन का काम है, नेकी का काम है। आप आगे जिसको बताएंगे, अगर वो नेकी का काम करेंगे और अगर वो अपनी इस्लाह कर लेंगे तो आप भी बराबर के सवाब में शरीक हो जाएंगे। अगर आपने मज़ीद भी सवाब हासिल करना है तो आप पैगाम क्लब के मेंबर बन सकते हैं। पैगाम क्लब के मेंबर बनने के लिए बहुत आसान है, अभी मैं नंबर बताऊंगा, जैसे कि नंबर अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पर रब्ता कर सकते हैं और आप पैगाम क्लब के मेंबर बन सकते हैं। हमारा प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम सुबह वतन आप तक पहुंचाने के लिए हमें ताउन हासिल रहता है। आज भी ताउन करने वालों में हमारे साथ शामिल हैं सलवा बनास्पतियन कुकिंग ऑयल, नेमत बनास्पतियन कुकिंग ऑयल, इनके साथ मौजूद हैं हसीन हबीब ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड और दारुस्सलाम इंटरनेशनल। इन तमाम के ताउन से सुबह वतन प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है। हंसते मुस्कुराते रहिए, जो इस कैमरे के पीछे हमारे भाई हैं, अच्छे लग रहे हैं हंसते, आप भी हंसते मुस्कुराते रहा करेंगे जी, क्योंकि ज़िंदगी के बाकी मामला तो चलते रहते हैं, लेकिन इसको फेस करना
اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر آپ کو ہمت بھی ملے تو ہلکا سا مسکرایا کریں، نیکی ہے یہ بھی مسکرا کے کسی کو ملنا. اینی وے، لیکن جس کے ساتھ آپ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر ہے 0421117000، یعنی 042-111-700 اور 000. اس پہ ڈائل کیجئے، ہم سے بات کیجئے. اگر آپ لائیو سوالات کے جوابات جاننا چاہتے ہیں تو یہی نمبر ہے. اگر آپ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، جس طرح میں نے ابھی کہا کہ آپ پیغام کلب کے ممبر بننا چاہتے ہیں، تو بھی اسی نمبر پہ کال کر کے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا ایک واٹس اپ نمبر ہے جس پہ آپ اپنا آڈیو ریٹن میسج بھیج سکتے ہیں شرعی سوالات کے جوابات جاننے کے لیے. 0321-565-2000، یعنی 0321-565-2000. اس پہ آپ اپنے سوالات کے جوابات کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں. ایک اور واٹس اپ نمبر آپ کی سہولت کے لیے جو کہ خوابوں کی تعبیر کے لیے ہے، وہ بھی نوٹ کر لیں. 0321-0241-000، یعنی 0321-0241-000. اس پہ کال ریسیو نہیں ہوتی، اس پہ آپ صرف اپنا آڈیو یا ریٹن میسج، خواب جو بھی آپ جاننا چاہتے ہیں تعبیر کے لیے، وہ لکھ کے ہمیں بھیج سکتے ہیں. بڑھتے ہیں قاری صاحب کی جانب. گزارش کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجئے قاری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون
بعهدهم إذا عاهدوا والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظیم. سبحان اللہ. جزاک اللہ قاری صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. خوبصورت آواز ہے آپ کی, خوبصورت انداز ہے آپ کا, ماشاءاللہ. مفتی صاحب پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد. نظامی بھائی قاری صاحب نے سورہ بقرہ کی کچھ آیات اور سورہ حمزہ کی تلاوت فرمائی ہے. سورہ بقرہ کی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی ہی خوبصورت تعلیمات دی ہیں. فرمایا کیا تمہیں پتہ ہے کہ اصل نیکی, حقیقی نیکی اور سچی نیکی کس کو کہتے ہیں؟ جی. نیکی یہ ہے کہ آپ اللہ کو اپنا مالک, خالق اور معبود اور الہ مان لیں, اس پر ایمان لے آئیں, اس کے رسولوں پر ایمان لے آئیں, آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں, اس کی کتابوں پر ایمان لے آئیں, تو یہ ہے نیکی. جی. ان پر ایمان لانے کے بعد جب بندہ اللہ, اس کے رسولوں, اس کے کتابوں اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے, جی. تو پھر اس کے بعد نیکی یہ ہے کہ اللہ کی محبت کے اندر, اللہ کی محبت کو پانے کے لیے, اللہ کی محبت کی وجہ سے وہ قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرے. یہ جو آپ کا ٹاپک تھا نا, جی. بیوہ بابی بھی ہو سکتی ہے, بہن بھی ہو سکتی ہے, کزن بھی ہو سکتی ہے, کوئی دور کا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے, ہمسایہ بھی ہو سکتا ہے, تو ان پر خرچ کرے. اور جو مانگتا ہے آ کر ضرورت کے وقت اس کو بھی دے. مسافروں پر بھی خرچ کرے, یتیموں پر بھی خرچ کرے, مسکینوں پر بھی خرچ کرے. تو یہ ہے اصل حقیقی نیکی. اس نیکی کے بعد کون سی نیکی ہے؟ فرمایا نمازوں کو قائم کرنا, زکوٰۃ دینا اور اپنے وعدوں اور معاہدوں کی پاسداری کرنا. یہ ہے اصل نیکی. تو یہ اللہ رب العزت نے معاشرے میں جن جن چیزوں کی اشد ضرورت تھی ان کو ہائی لائٹ کیا ہے اس آیت میں کہ ان چیزوں پر خرچ کرو تو یہ تمہاری اصل نیکی ہے. اور پھر جنگ کے موقع پر ڈٹ رہنا, صبر اور حوصلے کا کام کر دکھانا, یہ ہے اصل نیکی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جو کام کرنے والے ہیں نا, اپنے ہمسایوں پر, اپنے عزیز و اقارب پر, اپنے مسکین بھائیوں پر,
اپنے مسافروں پر گردنیں آزاد کرانے میں اپنی دولت خرچ کرتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، جی اور پھر اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ میں نے رب کے سامنے پیش بھی ہونا ہے، تو یہ لوگ جو ان چیزوں پر عمل کرنے والے ہیں وہ ہیں اصل نیکوکار، اور یہی سچے لوگ ہیں، اور اللہ نے انہی کو متقی اور پرہیزگار شمار کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ لے جی آج کی کتاب کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں، یہ ہے جی آج کی کتاب، یہ دیکھیے، لباس اور پردہ۔ یہ دیکھیں جی، حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ اور شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ کی ایک نہایت اہم اور اصلاحی تصنیف ہے یہ۔ اس میں قرآن و سنت کی روشنی میں لباس، حجاب، حیا اور عفت کے شرعی احکام کو آسان، مدلل اور عام فہم انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ موجودہ دور کے فتنوں میں یہ کتاب اسلامی شناخت، پاکیزگی کردار اور شریعت کی صحیح رہنمائی فراہم کرتی ہے، خصوصاً خواتین، نوجوانوں اور ہر مسلمان گھرانے کے لیے یہ ایک قیمتی تحفہ ہے۔ مسلم لائبریری میں ایک خوبصورت اضافہ ہے۔ اگر یہ کتاب آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دارالسلام کے تمام شو رومز، تمام آؤٹ لیٹس پہ آپ کو مل جائے گی، یا darussalam.pk پہ آن لائن جا کے آرڈر پلیس کیجئے، کتاب آپ کو ڈیلیور ہو جائے گی۔ لے جی آج کی کتاب، اس کو یہاں پہ ہم ڈسپلے کیے دیتے ہیں، اس کیم میں جب آئیں گے تو اوکے دیٹ وڈ بی فائن۔ آج کی کتاب بھی ہو گئی، مزید سلسلہ آگے لے کے چلتے ہیں۔ آج کا کرنے کا کام ہمیں مفتی صاحب نے بتانا ہے۔ آج کا کرنے کا کام بھی وہی جو آپ کا ٹاپک ہے کہ بیوہ خاتون کے ساتھ حسن سلوک، اس کی دیکھ بھال، اس کے یتیم بچوں کی دیکھ بھال کرنا، یہ اسلام میں بہت بڑی نیکی ہے۔ اور آج صبح جب میں پڑھا رہا تھا تو ایک ایسی خاتون میرے پاس آئیں جی جن کے خاوند فوت ہو گئے ہیں، اور وہ اتفاق سے اپنے والد کی زندگی میں فوت ہو گئے۔ دادا ابو جو ہیں وہ اپنے پوتوں کے لیے کوئی وصیت نہیں کر کے گئے، اور اب جو چچا ہیں وہ بھی کچھ خرچ کرنے کے روادار نہیں ہیں، بلکہ جو جائیداد ہے اس میں سے حصہ بھی ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ بیٹا والد کی زندگی میں فوت ہو گیا ہے۔ اب ان کو سارے اسلامی قوانین یاد آ رہے ہیں کہ وہ بیٹا جو باپ کی زندگی میں فوت ہو جائے نا وہ حصے دار نہیں ہوتا، لیکن ان کو یہ فرمان بھی یاد نہیں آتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی ہے، الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او القائم اللیل او الصائم النہار، کہ جو بیوہ اور اس کے بچوں پر اور مسکین پر خرچ کرتا ہے، ان کی ضروریات پوری کرتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، وہ تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہد کی طرح ہے۔ یا وہ ایسا بندہ ہے جو ہر رات زندگی بھر تہجد پڑھتا رہا اور کبھی ناغہ نہیں کیا، یا وہ اس نیک آدمی کی طرح ہے جو ہر روز پوری زندگی نفلی روزہ رکھتا رہا اور کبھی اس نے ناغہ نہیں کیا۔ اتنا بڑا اجر و ثواب ہے بیوہ اور اس کے بچوں، یتیم بچوں کی دیکھ بھال کرنے کا، اور اگر وہ سگے چچا بھی ہوں، تایا بھی ہوں، اور وہ اتنی سنگ دلی دکھائیں کہ دادا کی جائیداد میں چلے شرن کو نہیں بنتا، دادا بیچارہ بھی اپنی زندگی کے آخری جام میں بیمار تھا، نہیں کچھ وصیت کر سکا، تو چچاؤں کو تو حسن سلوک کرنا چاہیے۔ وہ حسن سلوک کریں گے تو پھر ہمیں کسی قسم کی انشورنس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم اسلامی احکام پر عمل کریں تو یہی چچا اپنے ان بھتیجوں کو کچھ نہ کچھ دے دیں، ان کا بھی حسن سلوک کے ساتھ صلہ رحمی بھی ہو جائے گی، اور صلہ رحمی کا ثواب بھی بہت عظیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ چاہتا ہے نا اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے، یہ لالچ میں پڑے ہوئے ہیں نا کہ اگر جائیداد دی ان کو تو کم ہو جائے گی، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جو صلہ رحمی کرے اللہ اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے، اس کی عمر میں اضافہ فرما دے۔ عمر میں اضافہ کیسے ہوگا کہ چھوٹی عمر میں، تھوڑی عمر میں جتنی اللہ نے لکھی ہے اسی میں وہ اتنی بڑی بڑی نیکیاں کرے گا کہ دنیا بعد میں یاد رکھے گی تا دیر۔ جیسے ابھی ہم بے شمار صحابہ کرام کے نام یاد کرتے ہیں، تابعین کے یاد کرتے ہیں، تو وہ نیکیاں یاد رہنے سے ان کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ تو ان چچاؤں کو چاہیے کہ اپنے ان یتیم بھتیجے بھتیجیوں اور اپنی بیوہ بھابی کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کے حقدار بن جائیں، مجاہدین جیسا ثواب پا لیں، اور
روزہ دار اور تہجد گزار جیسا ثواب، جو ساری زندگی تہجد پڑھتا رہا، ساری زندگی روزے رکھتا رہا، اس کا ثواب پا لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم حسن سلوک کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ آمین۔ چلے یوٹیوب کے لائیو لنک پہ چلتے ہیں جی۔ محمد موسیٰ نے ہمیں سلام کیا، وعلیکم السلام۔ خان زادی کوکنگ ولاگ ایک آئی ڈی، کہتے ہیں نوید نظامی بھائی، میری والدہ کافی دنوں سے بہت بیمار ہیں، میں اکثر اپنی امی کو خواب میں دیکھتی ہوں کہ وہ صحت مند ہو گئی ہیں۔ آگے جا کے پھر لکھتی ہیں کہ آپ اور آپ کی پوری ٹیم سے درخواست ہے کہ میری والدہ کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ پاک میری امی جان کو جلد از جلد صحت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جی ضرور، کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ ماں جی کو صحت دے، فرما دے۔ آمین۔ محمد موسیٰ سلام کے بعد ہمیں بہت ساری دعائیں دے رہے ہیں، ہمیں بھٹی صاحب کو، قاری صاحب کو، ہماری پوری ٹیم کو بہت شکریہ۔ محمد ہاشم لکھتے ہیں کہ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کیا دو طرح کی آوازیں دنیا و آخرت میں مستحق لعنت ہوتی ہیں؟ ایک نعمت کے وقت باجے وغیرہ کی آواز اور دوسری مصیبت کے وقت نوحہ و ماتم کی آواز، کیا یہ باتیں حدیث سے ثابت ہیں؟ جی ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے، صوتانی ملعونان، جی، دو قسم کی آوازیں اللہ کی طرف سے لعنت شدہ ہیں۔ جی، صوت مزمار عند النعمہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نواز دے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہو جائے تو آپ میوزک چلانا شروع کر دیں، آپ ڈانس کرنا شروع کر دیں، آپ فلمیں دیکھنی شروع کر دیں، آپ گھر میں فنکشن رکھ لیں جس میں آپ بےہودگی کرنا شروع کر دیں، اللہ کی نعمتوں کے شکر کی بجائے ناشکری کرنے پر تل جائیں تو یہ آوازیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ورنتن عند المصیبہ، اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے، کوئی مصیبت، کوئی دکھ، کوئی فوتگی، کوئی بھی حادثہ ہو جائے اور اس وقت واویلا، نوحہ، ہائے مر گئے، ہائے بچہ ہی کچھ نہیں ہے، ہم تو برباد ہو گئے، ہم تو لٹ گئے، تو یہ اس طرح کی آوازیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں، بلکہ نعمت ملے تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، جیسے ابھی ہم نے کہا بیووں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر خرچ کریں، اللہ نے نعمتیں دی ہیں۔ اور اگر مصیبت آ جائے تو فوراً پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کے ہیں، جو مصیبت آئی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اب اس کا ازالہ بھی اللہ ہی کرے گا، اللہ اس کا نعم البدل بھی دے گا، تو اللہ دیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ صبر اور حوصلے کا عزم کر لے اور مصیبت آتے ہی پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلفنی خیرا منہا، اے اللہ اس مصیبت کو، اس حادثے کو میرے لیے باعث اجر بنا دے اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ ٹھیک، تو اس لیے مصیبت کے وقت واویلا کرنا، نوحہ کرنا، ماتم کرنا، اور خوشی کے وقت میوزک چلانا، یہ دونوں واضح اللہ کو پسند نہیں ہیں اور ان پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ ٹھیک ہے، کالر ہے جی، ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوہاٹ سے عبدالحسیب صاحب نے کال کیے۔ عبدالحسیب صاحب شکریہ کال کرنے کا، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں رمضان کے بعد آپ سے دوبارہ آپ سے پروگرام میں کال کر رہا ہوں جی اور ویلکم جی، آپ خوش پوری ٹیم آمدید۔ کو بہت بہت دعا سلام۔ وعلیکم السلام۔ آج میرے دو سوال ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو نمازی اپنے سامنے سترہ رکھتا ہے جی وہ کتنا موٹا اور کتنا اونچا یا چوڑا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا فجر کی جو سنتیں ہیں وہ اس کے بارے میں نے سنا کہ اگر گھوڑے آپ کو کچل دیں پھر بھی آپ فجر کی سنتیں نہیں چھوڑیں گے، اس کے بارے میں وضاحت سے بتائیں کہ جب امام کھڑا ہو فجر کی سنتیں کب پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، کس طرح پڑھیں گے، اس کے بارے میں جزاکم اللہ خیر۔ جی بارک اللہ فی عمرک، بہت شکریہ جی آپ نے کال کی ہے۔ ویسے تو ہم ایک سوال لیتے ہیں لیکن چلیں ہم تھوڑا لیوریج دے دیتے ہیں سترے کے سائز کے حوالے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھلی جگہ پر نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جاتے باہر تو آپ ایک برچی، بڑی چھری، اس کو کہتے کہ وہ آگے لے جا کر گاڑ دی جاتی اور پھر آپ اس کو سترہ بنا کر نماز پڑھتے، اور اس کی اونچائی کتنی ہوئی، مثل مؤخرۃ الرحل، جی جو کجاوا ہوتا ہے نا اونٹنی کے اوپر بیٹھنے کے لیے جو لکڑی کا فریم رکھتے ہیں، کرسی رکھتے ہیں، اس کی جو پچھلی ٹیک ہے وہ کوئی 1.5 فٹ کے قریب، 1.5 فٹ کے قریب اونچی ہوتی ہے، اتنا سا اونچا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اور موٹائی کتنی ہونی چاہیے، کوئی موٹائی کا نہیں ہے، کوئی سائز نہیں ہے، اونچائی اتنی سی ہو، باریک سی چیز ہو، اگر آپ ایک کوئی ڈنڈی، کوئی سوٹی، کوئی لاٹھی کھڑی کر لیں تو بھی جائز ہے، اور اگر کرسی رکھ لیں تو بھی جائز ہے،
اور صحابہ کرام اونٹ بیٹھا ہوتا تھا تو اس کو بھی ستھرا بنا کے نماز پڑھ لیتے. موٹا اگر اونٹ جتنا بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. تو ستھرا جو ہے باریک سے باریک بھی ہو سکتا ہے, موٹے سے موٹا بھی ہو سکتا ہے, اونچا فٹ 1.5 فٹ ہو تو کافی ہے. یہ تو تھا ستھرے کا مسئلہ. سنتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو بات انہوں نے کہی نا گھوڑے بھی کچل دیں, اس کا میرے علم میں نہیں ہے کہ کیا ہے. البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی سفر میں بھی اور حضر میں بھی فجر کی سنتیں نہیں چھوڑی. پڑھنے کا وقت کیا ہے؟ پڑھنے کا وقت ہے اگر آپ جماعت کھڑی ہونے سے پہلے پڑھ لیں, گھر میں پڑھیں, مسجد میں پڑھیں تو پڑھ لیں. اگر امام نے جماعت کھڑی کر دی ہے اس وقت کچھ لوگ سنتے پڑھ رہے ہوتے ہیں, یہ بالکل غلط ہے, ٹوٹلی رانگ. اس وقت پر سنتے نہیں پڑھنی. اگر کوئی بندہ پڑھ رہا ہو تو بھی چھوڑ دے, جہاں ہے چھوڑ دے اور جماعت کے ساتھ مل جائے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ. جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو پھر فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی. تو اس لیے پھر سنتے چھوڑ دے, پھر فرضوں میں شامل ہو جائے. پھر سنتے کب پڑھے؟ فرض نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں, سورج نکلنے سے پہلے اور سورج نکلنے کے بعد اشراق کے ٹائم پر بھی پڑھ سکتے ہیں. دونوں طریقے جائز اور درست ہیں. جو طریقہ درست نہیں ہے وہ یہ ہے کہ امام فرض پڑھا رہا ہو اور آپ پیچھے سنتے پڑھ رہی ہوں, اور امام کی پہلی رکعت مکمل ہونے سے پہلے آپ 2 سنتے پڑھ گئے. میں نے ایک ایسے بندے کو بھی دیکھا جو اتنی سپیڈ سے سنتے پڑھ رہا تھا کہ اس کو سلام پھیرنا بھی یاد نہیں رہا. امام رکوع میں جانے لگا تو وہ بھاگ کر اسی طرح تشہد سے اٹھا اور جا کر رکوع میں شامل ہو گیا. تو ایسی افراتفری کی نماز اللہ کو نہیں چاہیے. اللہ اطمینان اور سکون والی نماز چاہتے ہیں. تو آپ اگر امام نے فرض شروع کر دیے ہیں تو سنتے چھوڑ دیں, ابھی نماز فرض کے بعد پڑھیں, اور اگر بعد میں نہیں پڑھ سکے تو سورج نکلنے کے بعد پڑھ لیں. دونوں ٹائم اس کی ادائیگی کے موجود ہیں حدیث کی روح سے. ٹھیک ہے. ایک کالر ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نواب شاہ والے بھائی ہمارے محمد عمیر آ گئے ہیں, کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ, شکر اللہ کا. نواب شاہ محمد عمیر ابھی فی الحال اس ٹائم کراچی میں ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. چلیں اسی طرح کبھی لاہور بھی پہنچ جائیں گے. ہاں جی انشاءاللہ ضرور, بس دل ہو جاتا ہے انشاءاللہ بنائیں گے پروگرام انشاءاللہ. جی اچھا, سوال ہے اس حساب سے کہ اگر بول کر نماز میں 3 سجدے ہو جائیں, کسی ایک رکعت میں 3 سجدے کر لیں جی, تو اس کے اوپر کیا ہوگا؟ سجدہ سب ہے, یا اگر ہم نے بول کے 1 کر لیا, 2 کے بجائے 1 کر لیا, تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ ٹھیک ہے. ویسے تو میں سوال کا جواب لیتا ہوں. میرا سوال یہ کہ اتنے سوال آپ کے پاس کیسے آتے ہیں, یہ بھی ایک سوال ہے. بس یہ اصل میں بھول چوک میں ایسا کئی بار ہو چکا ہے میرے ساتھ نا, یہ 2 سجدے کیے تھے اور مجھے یہ یاد نہیں آتا کہ سوری 3 کر لیے تھے, لیکن یہ مجھے یاد نہیں آتا کہ 2 کیے 3 کیے, مجھے 3 پہ زیادہ شک تھا. اچھا چلے ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. اچھی بات ہے, سوال ایسے ہونے چاہیے کہ جو سب کی اصلاح کے لیے ہوں. اگر آپ کو کوئی اور بھی دیتے ہیں سوال کہ یہ میرا سوال پوچھ لیں, آپ کی کال لگ جاتی ہے, کیونکہ آپ کے پاس ٹرک ہے نا کہ آپ کی کال لگ جاتی ہے, تو یہ بھی اچھی بات ہے, دوسروں کی اصلاح ہو جائے. ٹھیک ہے, چلو بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ٹھیک سر فرمائیے. اگر بھائی صاحب کو نماز کے دوران شک ہوا کہ پتہ نہیں میں نے 2 سجدے کیے ہیں کہ 3 کیے ہیں, تو پھر 2 تو کنفرم ہیں نا, ہاں, تو پھر تیسرا نہیں کریں. اگر تو وہ کر چکے ہیں تو 2 کنفرم ہیں. اب اگر ان کو شک ہی ہے تو شک کو چھوڑ دیں, 2 کنفرم پر عمل کرتے ہوئے اپنی نماز کو مکمل کر لیں. اور یہ جو بھولے ہیں اگر سجدہ صاف کر لیں دل کی تسلی کے لیے تو بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر ان کو شک ہو کہ پتہ نہیں میں نے 2 سجدے کیے ہیں کہ 1 کیا ہے اور نماز انہوں نے مکمل کر لی ہے, تو پھر ان کو پوری 1 رکعت مزید پڑھنی پڑے گی. ٹھیک ہے. 1 رکعت, سجدہ اگر کم ہو جائے تو پوری رکعت پڑھنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. پوری رکعت اور پڑھنے کے بعد پھر اتحیات پورا پڑھ لیں, اور پھر اس کے بعد سجدہ صاف کریں 2, اور پھر سلام پھیر دیں. ٹھیک ہے. عاقب صاحب ہمیں سلام کہہ رہے ہیں, وعلیکم السلام. سفیان سوگان ہمیں سلام کہہ رہے ہیں, وعلیکم السلام. کہتے ہیں نوید بھائی آپ سب کیسے ہیں؟ بھائی آپ کو اور مفتی صاحب کو, قاری صاحب کو میرا سلام, اور بھائی میں دعا گو ہوں, اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں, آمین. بہت شکریہ جی, ہم سب خیریت سے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی دعاؤں کا بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. ماجد ساجد, ویسے بڑا ٹرکی سا نام ہے ماجد ساجد, یعنی کہ 2 نام اکٹھے ہی ہیں. وہ بھی سلام کہہ رہے ہیں, وعلیکم السلام. لیں جی, ان کا انتظار تھا, یہ بھی آ گئے ہیں. ہاشم یزوانی صاحب سکرین پہ نہیں ہیں ابھی, وہ ہمارے ساتھ ہیں, ابھی میری سلام دعا ہے, لیکن مفتی صاحب کو وہ سلام کہہ رہے ہیں, آج یزوانی صاحب کو. وعلیکم السلام. اور بڑے دل بھیجتے ہیں آپ کو.
कोई ख़ास मोहब्बत है आपसे अच्छा, और मुफ्ती साहब से, यानी जज़मानी साहब से? इरफान साहब को किस दिन मैं कॉल करके पूछूंगा इतने दिल लाते कहाँ से हैं? वाह, वाह, ढेरों दिल भेजे हैं जी आपके लिए, दुआएं दे रहे हैं जी आपको, अल्लाह ताला माशाल्लाह। बरकत दे जी उनको। आमीन। हमजा मोहसिन लिखते हैं कि फर्स्ट वाइफ को छोड़ दिया है और ननियाल वाले ये कहकर नवासा वापस कर दें कि ये आज भी आपका है और कल भी आपका है, इसको ले जाएं। अच्छा, ये एक ही उन्होंने जुमला लिखा है, तो इस बारे में ठीक है, ठीक है बच्चा वालिद ही का है, हाँ यानी उन्होंने तलाक दी है जी, तो उन्होंने अपनी बेटी रख ली और इनका बेटा इनको दे दिया कि जनाब आप खुद पालें, तो ठीक है। अगर वो अपनी बेटी की आगे शादी करना चाहते हैं और हमारे मुआशरे में ये बड़ी रुकावट है कि अगर बच्चे हों तो शादी नहीं होती, तो वो अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं और इनका बच्चा जो इनका नस्ब है वो इन्हीं का है, ज़ाहिर है आज भी इनका कल भी उनका, वो सही बात की है उन्होंने ठीक कि है। पढ़ने के बाद भी आपका है तो अभी खुद पालो, तो ठीक है, वालिद की जिम्मेदारी है उसकी परवरिश का बंदोबस्त करें। बिल्कुल ठीक है। आगे माजिद साजिद ट्रिकी आईडी वाले लिखते हैं कि मेरा सवाल है कि औरत घर पर नमाज की जमात किस वक्त तक करवा सकती है, या सिर्फ नमाज के अव्वल वक्त में ही जमात करवानी चाहिए? औरत ने जमात हाँ करवानी जी। है, अगर ख़वातीन हैं तो आपस में जमात करा लें। ठीक है, पहले वक्त में कराएंगे तो सवाब ज़्यादा है, दूसरे वक्त में कराएंगे तो सवाब कम हो जाएगा, आखिरी वक्त में कराएंगे तो सवाब तो मिलेगा लेकिन वो अफजल वाला वक्त जो है उस जैसा सवाब उनको नहीं मिलेगा। नहीं तो मिलेगा। जमात तो किसी वक्त भी कराई जा सकती है, नमाज के वक्त के ठीक। अंदर अंदर। ठीक है। मोहम्मद साकिब और हाजी साहब भी हमें सलाम कह रहे हैं जी। वालेकुम अस्सलाम। कॉलर हैं जी एक। अस्सलाम वालेकुम। शुमाइला साहिबा हमें खानेवाल से कॉल कर रही हैं जी। शुक्रिया आपने कॉल की है, फरमाइए। मुफ्ती साहब, हमारा कोई मसला है, काफी ज्यादा है, पर कोई काम नहीं बन रहा। ना हमारी जमीन है, ना वो बिक रहे हैं, ना कोई बच्चों का कोई काम बन रहा है। जिस काम में भी हाथ लगाए वो उसी में नाकामी होती है। बाप इनका बूढ़ा हो गया, 3 जवान बेटे हैं, पर जिस काम में भी हाथ लगाए हर काम में नाकामी, हर चीज में नाकामी। यहाँ तक कि बाहर मुल्क में भी बेटा गया है, वो भी वहाँ से वापस हो गया, वापस आ गया। यहाँ भी नौकरी करते या कोई तालीम या कुछ भी नहीं करे। हालांकि मेरी छोटी बेटी है आयशा, वो हाफजा है, उससे भी कई दफा मैंने दुआएं करवाई है, सब कुछ करवाया है, कुछ भी नहीं बन रहा। ना बाप का कहना भी नहीं मानते बेटे, कुछ भी नहीं हो रहा है। कोई मेहरबानी करके कोई अच्छा सा वजीफा या कुछ भी हो तो बता दे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शुमाइला साहिबा, अल्लाह ताला आसानियाँ करें। आपने कॉल की है, मैं पूछता हूँ कुरान के हवाले से क्या मदद मिल सकती है, क्या पढ़ा जा सकता है? मुफ्ती साहब फरमाइए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो लोग तक़वा इख्तियार करते हैं, अल्लाह से डरना शुरू हो जाएं, अल्लाह को याद करना शुरू कर दें, अल्लाह की फरमाबरदारी शुरू कर दें, तो अल्लाह का वादा है कि अल्लाह उनको ऐसी ऐसी जगहों से रिज़्क़ देता है जहाँ जहाँ उनकी सोच भी नहीं जाती है। तो इनको शिकवा यही है कि 3 बेटे हैं, काम करते हैं, मियाँ साहब भी काम करते हैं, काम बनता कोई नहीं है। तो पहले तो अपने हालात का जायज़ा लें कि क्या ये सारे अहबाब नमाज़ पढ़ते हैं। जी, अगर नमाज नहीं पढ़ते तो फिर आपने अल्लाह से लाइन खुद तोड़ी हुई है, उसको बहाल करें, नमाज़ों का अहतमाम करें और फिर अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ करें, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। दुरूशी पढ़ें, अल्लाह ताला राहें खोल देगा। और अगर आपके बच्चे नमाज नहीं पढ़ते तो फिर जिस अल्लाह से आप बरकत मांगते हैं, रिज़्क़ मांगते हैं, उसके साथ ताल्लुक़ उस्तवार करने की ज़रूरत, शदीद ज़रूरत है। ठीक है। तो नमाज को इहतमाम करें, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करना शुरू कर दें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बरकत देगा, अल्लाह रिज़्क़ में भी इजाफ़ा फरमाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। सुफियान नजम लिखते हैं कि मेरा दूसरा सवाल ये था कि जब ज़ोहर और असर की नमाज़ें हमें जमा करने की ज़रूरत पड़ जाए तो असर की अज़ान से पहले हम ज़ोहर अदा करेंगे और असर जमात के साथ अदा करेंगे, या ज़ोहर असर की नमाज के बाद? फिर आगे लिखते हैं, और तीसरी बात ये थी कि असर और मगरिब को जमा करने का क्या तरीका होगा, बराए करम वो तफसील भी बता दीजिए। सुफियान साहब, इतना इम्तिहान ना लिया करें हमारा कि आप 2-2, 3-3, 4-4 मैसेजेस के बाद मुफ्ती साहब एक और मैसेज आ जाए, तो ये फिर थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाता? अल्लाह अकबर। चलें, बर्दाश्त करें। करते हैं सर प्लीज़। पहली बात तो ये है कि मगरब और असर को जमा करने का सुन्नत में कोई तरीका मौजूद नहीं है। असर की नमाज को मगरब से पहले पहले लाजमी पढ़ना चाहिए। अगर जमा करने की ज़रूरत पड़ जाए, सफ़र में है, कोई बीमार है,
تو زور اور اثر کو جمع کریں. اثر کو مغرب کے ساتھ جمع کرنا قطعاً درست نہیں ہے، بلکہ اثر کی نماز اتنے اہتمام کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اتنے دھیان کے ساتھ کہ یہ آپ کے بال بچوں، آپ کے کاروبار، آپ کے زندگیوں سب سے زیادہ قیمتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فاتتہ صلاۃ العصر فکأنما وتر اہلہ ومالہ. جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی اس کا تو اتنا نقصان ہوا جیسے اس کے سارے احباب بھی فوت ہو جائیں، اہل خانہ بھی فوت ہو جائیں اور سارا مال بھی برباد ہو جائے. تو اتنا نقصان ایک عصر کی نماز کے ضائع کرنے کا ہے. تو اس کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دیں، اس کو مغرب سے پہلے پڑھ لیں، اور اگر جمع کرنے کی ضرورت پڑے تو زور اور اثر کو پڑھیں. اگر آپ سفر میں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں جلدی ہوتی تو آپ دیکھتے کہ ابھی زور کی نماز کا ٹائم ہو گیا تو پھر زور پڑھ کے چلتے، اور اگر زور کا نماز کا ٹائم نہیں ہوا اور سفر میں بھی جلدی ہے تو پھر آپ تیزی کے ساتھ چلتے رہتے اور اثر کے ساتھ جا کر زور کو جمع کر لیتے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، آگے پنڈت یونیفارم آئے ہیں، سلام کہہ رہے ہیں قاری صاحب کو، بھٹی صاحب کو. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی. کہتے ہیں دعا میں شامل کرنا. جی آپ اللہ تعالیٰ جی آپ کو آپ کی رحمتوں سے نوازے. آمین آمین. اچھا، محمد ثاقب لکھتے ہیں میرا سوال ہے کہ وضو کرنے کے بعد 3 دفعہ پانی پینا جائز ہے اور کیا یہ سنت ہے؟ 3 دفعہ کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وضو کا پانی برتن میں بچ جاتا تھا عموماً اس کو پی بھی لیتے تھے، اور صحابہ کرام تو وہ جو پانی بچا ہوا تھا وہ اس طرح بھاگ لیتے تھے جیسے دنیا کا کوئی سب سے بڑا خزانہ مل گیا ہو. بلکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا پانی صحابہ چھینتے تھے، اور جس کو نہیں ملتا تھا وہ دوسرے کے گیلے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ مار کر منہ پر مار لیتا تھا برکت کے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہے کہ پانی بچا ہوا وضو کا وہ پی لیتے تھے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ پیا، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے بھی پیا. وضو کا پانی جو بچ جائے وہ پی لے، کوئی حرج نہیں. 3 دفعہ کی گنتی کا کوئی مطلب نہیں ہے. یا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک گھونٹ کی پیا پھر دوسرا پھر تیسرا، ایسے اگر پیے تو یہ تو صبر اور حوصلے کے ساتھ پینے کی دلیل ہے نا. ٹھیک ہے. ہاں، لیکن پینا جائز ہے. وضو کا بچا ہوا پانی، ابھی تو اب نال میں پانی آتا ہے، ہم وہ کٹوریوں میں تو ہوتا نہیں ہے، جگ میں ہوتا نہیں ہے، تو آپ تو ٹوٹی کھولی اور پانی بے تحاشا ضائع بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. تو البتہ اگر آپ کسی برتن میں لے کر پانی میں وضو کیا ہے تو جو پانی بچے وہ پاک اور صاف ہے، اس کو پینا جائز ہے. ٹھیک ہے. ویسے یہ بات بڑی زبردست کی ابھی مفتی صاحب نے کہ آپ صبر تحمل سے پانی پیئے نا، اس کا مزہ ہی اپنا ہے، اس کی وہ پیاس زیادہ بجھاتا ہے. بڑا اچھا یہ معاملہ ہے کہ آپ نے اگر ایک گلاس لیا ہے اور آپ کو پانی کی پیاس ہے یا کوئی بھی ڈرنک آپ پی رہے ہیں، بجائے اس کہ آپ گھٹا گھٹ پیتے ہیں وہ 3 پی لیں وہ پیٹ بھی پھول جائے گا، آپ فریش نہیں فیل کریں گے. صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پانی پینے کا طریقہ اور سلیقہ یہی تھا. آپ نے یہی فرمایا کہ وہ زیادہ مزیدار بھی لگے گا، خوشگوار بھی ہوگا، آسانی سے نیچے بھی اترے گا اور آپ کی پیاس بھی زیادہ بجھائے گا. بالکل. اور آپ کو ایک تسکین کا احساس ہوتا ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ. وہ 3 گھونٹ آپ کو بتاتے ہیں. الحمدللہ. ٹھیک ہے جی. محمد ہاشم جزاکم اللہ خیرہ کہہ رہے ہیں جی، بہت شکریہ، بارک اللہ. حسیب صاحب ہمیں کہہ رہے ہیں نوید نظامی صاحب اور مولانا ہاشم بھٹی صاحب اور حافظ صاحب اور آپ کی پوری ٹیم کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ثاقب صاحب لکھتے ہیں کہ کیا بچکی کے وقت کلمہ پڑھنا جائز ہے اور کیا یہ سنت ہے؟ آئی گیس ہچکی کے وقت. اچھا، شاید ہچکی ہے، ہچکی لگ جائے. اچھا، یہ بڑی آزمائش ہوتی ہے، ہچکی لگ جائے تو جلدی ٹھیک نہیں ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت دے. اس موقع پر مجھے کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت یاد نہیں آ رہی کہ اس موقع پر کیا پڑھنا چاہیے. لیکن اگر آپ استغفار کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے آزمائش سے آپ کو چھٹکارا دے دو تو بہترین ہے، اور جب چھوٹ جائے، آرام آ جائے تو الحمدللہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے. ویسے ہچکی سے مجھے اپنا ایک انسیڈنس یاد آ گیا. مفتی صاحب پاکستان کا ایک بڑا نامور چینل ہے، اس کی لانچنگ تھی تو ہم لانچنگ میں پائنیئرز میں سے تھے جنہوں نے ہم نے پہلی آن ایئر نیوز پڑھنی تھی، پروگرام کرنا تھا. تو اسٹوڈیوز کو اتنا زیادہ کولڈ رکھا گیا تھا، اتنا زیادہ اندر فریزنگ تھا کہ وہ تقریباً آن ایئر جانے سے کوئی 5-6 دن پہلے گلا شدید خراب ہو گیا، اور وہ اتنا چوک ہوا کہ اب پہلا آن ایئر اینکر میں ہی تھا کہ جس نے جانا تھا، اور گلا بالکل. اب میں جس سے بھی ٹریٹمنٹ کروا رہا تھا اس نے کوئی ایسے انجیکشنز لگائے کہ بھئی دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. بھٹی صاحب تو ہچکی نہ بند ہو. اور وہ ہچکی ایسی لگی کہ وہ 3 دن تک وہ ہچکی لگی رہی. کبھی ہم کچھ پی رہے ہیں، اب وہ
گلے تو بھول گئے ہم، اب ہم ہچکی کو ٹھیک کرنے کے چکر میں رہے. ٹریننگ سیشن میں چونکہ میں لیڈ کر رہا تھا، میں ٹریننگ بھی دے رہا ہوں، تو میں ہچکی کے ساتھ ہی بولو، سب کہتے ہیں یار ہچکی نہیں ختم ہو رہی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ آن ایئر جانے سے کچھ ٹائم پہلے ہچکی بھی بند ہوگی، پہلا بلیٹن بھی میں نے کیا، پہلا پروگرام بھی میں نے کیا. سو ہچکی کا یہ انسیڈنس مجھے ہمیشہ یاد رہے گا. سر 2-3 دن ہچکی لگی رہے تو سبحان اللہ، بندہ ہی ہچکچانے لگ جاتا ہے کہ اس سے ملتے اور جو پسلیاں بھی درد ہونے لگ جاتی ہیں آپ کی. سو دیٹ واز اے ویری بیڈ انسیڈنٹ جی. بڑا اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے. اچھا جی آگے لکھا ہے مائی آرٹ، ایک آئی ڈی لکھتے ہیں السلام علیکم نظامی بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مفتی صاحب کو دونوں جہان میں خیر و عافیت والی لمبی زندگی دے، آمین ثم آمین. وعلیکم السلام، بہت شکریہ. اچھا مجھے نا بڑا پراؤڈ اور بڑا اچھا ایک احساس ہوتا ہے کہ جب کوئی مفتی صاحب کے ساتھ مجھے منسوب کر دیتا ہے آپ دونوں کو، آپ دونوں کے لیے. اللہ برکت دے آپ کو، اللہ خوش و خرم رکھے. آمین آمین. یہ کریڈٹ جاتا ہے جی اس دین کو، ہمارے دین پہ چلنے کی یہ خوبصورتی ہے. پیغام ٹی وی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ میں جب اس پلیٹ فارم پہ آیا ہوں تو مجھے ایسے ایسے خوبصورت لوگ ملے ہیں، ایسے ایسے عزت دینے والے، پیار دینے والے، کہ مجھ جیسے اسٹوڈنٹ کو بھی انہوں نے گلے لگا لیا. تو مجھے مفتی صاحب نے گلے لگایا ہوا ہے، پیغام ٹی وی نے گلے لگایا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. جزاکم اللہ خیر جی، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. عرفان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نظامی بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے، جزاکم اللہ خیر. عرفان بھائی بہت شکریہ. سفیان نجم کہتے ہیں I'm really sorry for inconvenience. کوئی انکنوینئنس نہیں ہے جی، یہ نوک جھوک پیار محبت والی باتیں ہماری آپس میں چلتی رہنی چاہیے. سو یہ ایک پریپریشن بھی ہے کہ آپ جب بھی لکھ کے بھیجیں تو ایسا لکھ کے بھیج دیں کہ وہ پریسائز ہو اور تھوڑی دیر میں یا تھوڑے وقت میں تھوڑی بات میں زیادہ مدعا یا زیادہ میسج چلا جائے. کوئی انکنوینئنس نہیں ہے جی، آپ کے لیے بیٹھیں، آپ کا اپنا چینل ہے. محسن ظہیر کہتے ہیں کہ بھائی ظہر کی سنت موقدہ کسی وجہ سے چھوڑی جا سکتی ہے یا صرف فرض پڑھ لیے جائیں؟ اگر کوئی ایمرجنسی ہے جی، آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ نے باغم باغ کہیں پہنچنا ہے، تو کبھی کبھار سنت چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک، کبھی کبھار، کبھی کبھار، یہ عادت نہیں بنانی. ٹھیک ہے. اچھا عبد الباسط لکھتے ہیں کہ السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر وطر کی دعا پڑھنا بھول جائیں اور وہ سجدے میں یاد آئے تو کیا کریں؟ اس کا وقت گزر چکا ہے، اب دعا تھی جی، اگر نہیں پڑھ سکے تو نماز اس کے بغیر بھی مکمل ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. محمد ثاقب کہہ رہے ہیں جزاکم اللہ خیرہ فی الدنیا والآخرہ. جی تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. اسٹے بلیس جی، بارک اللہ فی عمرک. کچھ ریٹن میں ہیں، ان میں سے ایک سوال شامل کرتا ہوں. پوچھا گیا ہے کیا ایسی کوئی تقسیم ہے کہ بیوہ یا متعلقہ خاتون کا حق مہر تھوڑا ہو، کماری کا زیادہ، اور جو اس سے بھی کم عمر اور خوبصورت ہو اس کا اس سے بھی زیادہ؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسی کوئی تقسیم شرعاً ثابت نہیں ہے. جی. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. اگر تم نے اپنی بیوی کو ایک قنطار دیا ہو تو طلاق کی صورت میں اس میں سے کچھ بھی نہ لو. یہ حسن سلوک اور اچھے اخلاق کی علامت ہے کہ واپس نہ لو، دے دو جو بھی دیا ہے. ایک قنطار فقہائے کرام کہتے ہیں کہ یہ 150 کلو سونا یا 150 کلو چاندی کو قنطار کہتے ہیں. اچھا، اگر اتنی بڑی مقدار بھی آپ نے دی ہوئی ہے تو واپس نہ لو. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ میکسیمم لیمٹ اللہ نے بتا دی کہ ایک قنطار، اور منیمم لیمٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا تھا جاؤ التمس ولو خاتما من حدید، اگر لوہے کی کوئی انگوٹھی ملتی ہے تو وہی لے او حق مہر کے طور پر. تو یہ منیمم کی مقدار ہے. اس نے کہا اللہ کے نبی یہ بھی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کچھ صورتیں یاد ہیں قرآن مجید کی؟ کہنے لگا جی ہاں جی فلاں فلاں صورتیں مجھے یاد ہیں. آپ نے فرمایا اپنی بیوی کو وہی صورتیں پڑھا دو، یاد کرا دو، تمہارا حق مہر یہی ہے. تو یہ منیمم کی مقدار ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ، کنواری، خوبصورت، کم خوبصورت میں قطعاً کوئی فرق نہیں کیا. یہ خاوند کی استطاعت پر ہے کہ وہ کتنا دے سکتا ہے. اب ہمارے ہاں افراط و تفریط ہے. ایک طرف وہ مالدار آدمی ہے اور وہ مسکرا کے کہتا ہے جی جو شرعی ہے وہ لکھ دیں. شرعی ثمرات ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 5000 10,000، حالانکہ یہ بھی ٹوٹلی غلط ہے. اور دوسری طرف وہ بیچارے، میرے پاس ایک عجیب و غریب کیس ہے نظامی بھائی، سر 40-45 ہزار کا ملازم ایک سٹوڈنٹ ہے اور اس نے لو میرج کی. اور لو میرج میں حق مہر کتنا لکھا ہوگا؟ لڑکی والوں نے لکھوایا نا زبردستی، کتنا لکھوایا ہوگا؟ 5 کروڑ. کتنا سر؟ 5 کروڑ. بیچارہ جو اور لاہور کی کسی اچھی کلونی میں 10 مرلے کا گھر. اچھا،
اب وہ محترمہ رخصتی سے پہلے ہی طلاق کا مطالبہ کر رہی ہیں اللہ اکبر. اور حق مہر بھی مانگ رہی ہیں. اب وہ لڑکا پیشیاں بھگت رہا ہے. اللہ. کہتا ہر پیشی پر میں جاتا ہوں, وکیل کو 5,000 روپے دیتا ہوں اور وکیل کو کہتا ہوں کہ 15 دن 20 دن یا مہینے کی تاریخ ڈلوا دے. اللہ اکبر. اب وہ اپنی تنخواہ کہتا ہے کہ میری پیشیوں پر ختم ہو رہی ہے. تو اس طرح کی افراط و تفریط اسلام پسند نہیں کرتا. خامد کی استطاعت کے مطابق جتنا وہ آسانی سے حق مہر دے سکتا ہو وہ دے, اور بچی والے اس سے لے لیں. یہی ہے حق مہر کی مقدار, اور اس میں کوئی بھی شرع نے حد مقرر نہیں کی. ویسے جو ابھی بھٹی صاحب نے فرمایا نا, مفتی صاحب نے, اس بات میں بہت سارے میسیجز ہیں. خیر, ایک کالر ہیں, ان کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسما صاحبہ ہمیں کال کر رہی ہیں جی. بہت شکریہ فیصل آباد سے کال کرنے کا. فرمائیے فرمائیے. جی بھائی, پہلے تو پروگرام بہت ہی میرا فیوریٹ ہے, تو کال پہلی بار کر رہی ہوں. چلیں کوئی بات نہیں, ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں جی آپ کے اپنے شو میں. بڑی بڑی دعائیں کرتی ہوں آپ کے لیے, اتنا اچھا پروگرام, مزہ آ جاتا ہے. جزاک اللہ, شکریہ. بھائی سوال یہ ہے کہ میں مطلب کہ پرسنل جاب کرتی ہوں, میری اپنی پے ہے. ماشاءاللہ. تو میاں صاحب کہتے ہیں کہ تم اپنی پے جو ہے نا اس کو نہ چھیڑا کرو, یعنی خرچ نہ کیا کرو. میں کھلا خرچ وہ کرتے ہیں, یہ نہیں کہ مجھے تنگ کرتے ہیں, گھر میں ہر لحاظ سے کھلا خرچ کرتے ہیں, لیکن میرا دل کرتا ہے کہ اپنی پے میں سے صدقہ خیرات بھی کیا جائے. کچھ کوئی ضرورت مند بہن بھائی ہے, اس کو بھی بندہ نہیں بتا کے مطلب کہ دے سکتا نا اپنے شوہر کے بغیر اجازت کے بھی دینا چاہتی ہوں. اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ چلے یعنی کہ شوہر خرچ بہت کھلا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں اپنی پے کو سیو کر لو, کبھی پھر ضرورت کے وقت کام آئے گی. چلے اب ماشاءاللہ. بندہ پھر اتنا تو نہیں نا خرچ کر سکتا اس کی پے میں سے, جو دل کرتا ہے کہ ہم صدقہ خیرات کھلے دل سے کریں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھر میں آباد رکھیں جی, اور آپ کے جو ہسبینڈ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا اجر دیں جس نیک نیتی سے وہ کہتے ہیں کہ آپ نہ استعمال کیا کریں. میں کہہ رہا ہوں تھینک یو ویری مچ فار کالنگ جی. ابھی میں جواب لیتا ہوں مفتی صاحب. اسلام نے پرسنل ملکیت پر کوئی کسی کی پابندی نہیں لگائی ہے. جو زوجہ محترمہ کی آمدن ہے وہ اس کی ہے, خامد کو اس پر روک ٹوک کا کوئی حق نہیں ہے. آپس میں پیار محبت میں آ کر طے کر لیں کہ چلیں جی یہ ہماری سیونگ ہوگی, کل کو بچوں کی شادیاں کرنی ہیں, گھر بنانے ہیں, اس پر کام آ جائیں گے. یہ آپس میں محبت کی ڈیلنگ تو ہو سکتی ہے, خامد پابندی نہیں لگا سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ آئیں جی, زینب نامی رضی اللہ تعالی عنہ, اور وہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے صدقہ خیرات کرنے کا حکم دیا ہے اور میرے پاس کچھ سونا ہے, میں وہ صدقہ کرنا چاہتی ہوں. تو میرے خاوند حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ باہر جو خرچ کرنا ہے تو مجھے ہی دے دو, گھر میں کچھ یتیم بچے پال رہے ہیں خاندان کے بھی اور اپنے بھی ہیں, تو میں ان پر خرچ کر لوں گا, میں غریب ہوں, مجھے دے دو. تو کیا میں اپنے خاوند کو دے دوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں دے دو, وہ اپنے ہی وہ جو قریبی رشتہ دار ہیں بچے, ان پر خرچ کریں گا, ڈبل ثواب ہوگا. تو اس سے پتہ کیا چلا کہ صحابیہ کی جو دولت ہے وہ ان کی ہے, اللہ کے نبی نے ان کو پورا اختیار دیا ہے خرچ کرنے کا جہاں وہ چاہے. تو اس لیے یہ جو ہماری بہن کماتی ہیں ان کو پورا اختیار حاصل ہے کہ وہ خرچ کریں. ہاں البتہ خاوند کی رضامندی بھی ضروری ہے کہ چلو وہ بھی خوش رہیں جی. تو ان کو کہیں جی میں سیو کر رہی ہوں, لیکن جہاں بہن بھائیوں کو ضرورت ہو وہاں چپکے سے خفیہ طریقے سے کچھ خرچ کریں, تو اس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے اور ان کو کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوں تو اس کو برقرار رکھنا, اس میں اضافہ کرنا, تو وہ تو ابھی ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ صلہ رحمی کریں. صلہ رحمی ضروری ہے, کرنی چاہیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نہیں جی, مجھے کلوزنگ کی طرف جانا ہے سیگمنٹ کی, لیکن چند ایک کمنٹ شامل کر لیتا ہوں. مریم طاہر کہہ رہی ہیں کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ سلامت رہیں جی. بہت شکریہ, ہمیں دعائیں دیتے ہیں آپ. محسن ظہیر کہہ رہے ہیں آج کے لوگ بارات تو واپس لے جا سکتے ہیں, حق مہر نہیں بڑھا سکتے. بات تو آپ کی ویلڈ ہے جی, ابھی ہم یہی تو بات کر رہے تھے ابھی کچھ دیر پہلے بھی. اور آگے اجاز صاحب لکھتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوید بھائی میرا ایک شکوہ ہے. لے جی, شکوے کے ساتھ میں کلوزنگ کروں گا. کہتے ہیں شکوہ یہ ہے کہ صبح وطن ہفتے میں صرف 2 دن کیوں آتا ہے. جی ہفتے میں 2 دن نہیں 4 دن آتا ہے. کیسے 2 دن ریپیٹ بھی ہوتا ہے, 2 دن ریپیٹ بھی ہوتا ہے. خیر اینی وے وی کین انڈرسٹینڈ, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اللہ سے دعا کریں, اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے. جی ٹھیک ہے, ویسے بھی محبتوں میں برکت تو ہے ہمارے ملنے جلنے میں, بات کرنے میں. لیں جی, جتنے بھی لوگ تھے ہم نے شامل کرنے کی کوشش کی, کچھ رہ گئے جس میں خان
زادی کوکنگ ولاگ ہے، اور ماجد ساجد دوبارہ آئے ہیں، محمد ہاشم دوبارہ آئے ہیں، عریفت شیخ دوبارہ آئے ہیں۔ نہیں جی، آپ سب کے نام تو میں نے شامل کر لیے، لیکن میں انفارچونیٹلی مزید آگے نہیں بڑھ سکوں گا کیونکہ یہاں پہ بریک لینی ہے اور اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود رہے قاری احمد ہاشمی صاحب۔ قاری صاحب آپ کا آنے کا شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اور ان کے ساتھ موجود رہے ڈاکٹر مفتی مولانا محمد حسن بھٹی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ بارک اللہ فیکم۔ میں تو ایسی بس ادا کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے سر تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ لیں جی، یہاں پہ ایک بریک ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ایک بڑے خوبصورت اور اہم مہمان ہمیں جوائن کرنے والے ہیں، گفتگو سنیے گا، اور گفتگو ہوگی تنہا مگر مضبوط، بیواؤں کی باوقار زندگی اور ہمارا معاشرہ۔